अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह मुल्क। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बहुत ही बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है। बियदिहिल, जिसके हाथ में अलमुल्क, बादशाहत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। निल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है, और वो बहुत ज़बरदस्त भी है और बहुत बख्शने वाला भी है। यानी ज़िंदगी, इंसान की जो ज़िंदगी और मौत है, उसकी तख्लीक का असल मकसद क्या है कि यहाँ पर आजमाइश के लिए भेजा गया है ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करने वाला है, फिर उसके हिसाब से तुम्हें उसका बदला दे। जो कि कौन, वो ज़ात जो कि बहुत ज़बरदस्त भी है और बहुत बख्शने वाली भी है। यानी जो अजाब देने, सज़ा देने के मामले में भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन साथ साथ रहमान और रहीम है और बख्शने वाला भी है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो अल्लाह, वो ज़ात कि जिसने बनाए 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर, 7 तबके, 7 तह। ये भी आयात मुतशाबिहात में से हैं, क्योंकि अभी तक इंसान 7 आसमानों की हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानता। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफ़ाउत, और तुम नहीं देख पाओगे रहमान की तख्लीक में कहीं कोई कजी, कोई टेढ़, कोई फ़र्क। एक एक चीज़ जो है इस कायनात के निज़ाम की इस कदर खूबसूरत, इस कदर कामिल है, इस कदर मरबूत है कि इसमें कोई खलल या नुक्स या रखना नज़र नहीं आता। हर चीज़ एक तनासुब से, एक हिसाब से है। फर्जिल बसरा हल तरा मिन फुतूर, फिर लौटाओ निगाहों को, फिर निगाह को लौटाओ, क्या तुम्हें कहीं कोई रखना नज़र आता है? सुम्मर्जिल बसरा कर्रतैनी यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, यानी बार बार दौड़ाओ निगाहों को, फिर लौटाओ निगाह को। बार निगाह को किस लिए दौड़ाओ कि इसमें कोई रखना, कोई जोड़, कोई टेढ़, कोई चीज़ नज़र आती है, लेकिन हर दफ़ा तुम्हारी निगाह तुम्हारी तरफ नाकाम होके, थक हार कर पलट आएगी। इस पूरी कायनात में अल्लाह पाक की तरफ से कितना बड़ा ये चैलेंज दिया गया है कि इस पूरी कायनात के निज़ाम को, इस पूरी कायनात के एक एक चीज़ को गौर से देखो, हर पहलू से, हर जाविये से। क्या तुम्हें अल्लाह की तख्लीक में कहीं कोई खलल, कोई नुक्स नज़र आता है? नहीं। और ये चैलेंज सिर्फ मुसलमानों को तो नहीं दिया गया है ना, पूरी इंसानियत के लिए है। और ये किसी सर्टेन टाइम की, यानी उस दौर के लिए नहीं था कि जबकि लोगों के पास कोई इतनी ज़्यादा साइंसी तरक्की नहीं थी, क़यामत तक के लिए। लेकिन आज तक कोई साइंसदान, कोई दानिश्वर इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सकता। और हमने सबसे करीबी आसमान को सजा दिया है चिरागों से, यानी ज़मीन से करीब तरीन आसमान को सितारों से मुज़य्यन कर दिया है, और उनको बना दिया है हमने शयातीन को निशाना बनाने का ज़रिया। यानी उन सितारों में ऐसे मिसाइल, आप समझें कि जो नस्ब हैं, कि जो रडार के से जो उनको वॉच करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को, और जो गैब की ख़बरों की तलाश में आलम बाला की तरफ जाने वाले शयातीन होते हैं, वो उस जैसे ही उनके उस रडार में आते हैं, उनके ऊपर वो मिसाइल जो है वो हमला करते हैं। यानी वो गुर्ज जो है ना, आतिशी गुर्ज, आग के, जो उनको मारे जाते हैं। वो आतद्ना लहुम अज़ाब सईर, और उनके लिए हमने तैयार कर रखा है जला देने वाला अज़ाब। और जो लोग अपने रब का कुफ्र करें, चाहे वो इंसान हो या जिन्नात, उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और जब वो इसमें झोंके जाएंगे तो उससे सुनेंगे धाड़ते हुए, और वो बहुत जोश खा रही होगी। यानी जहन्नुम जो है ना, इतनी खौल रही होगी और ऐसे गैज़ और गज़ब में होगी, गुस्से से जैसे धाड़ रही होगी कि जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार पर झपटते हुए गुर्राता है ना, इस तरह जहन्नुम जो गैज़ गज़ब की कैफियत में होगी, और इस तरह से वो गुस्से से जो है वो जोश मार रही होगी।
قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، یعنی اتنا شدید غضب میں ہوگی کہ لگے گا کہ جیسے شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی ایک گروہ کو تو اس کے اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی ایک ایک قوم کا، ایک ایک گروہ کا الگ الگ حساب ہوگا اور ان کو پھر جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ کافروں کا جو گروہ در گروہ بنے ہوئے ہوں گے تو ایک ایک امت کا، ایک ایک قوم کا، ایک ایک گروہ کا حساب ہوگا۔ پھر جب وہ جائیں گے تو وہاں پر جا کے اس جو جہنم میں بھی روتے پیٹتے جا رہے ہوں گے، اور وہاں کا جو انچارج ہوگا، داروغہ جو ہوگا، اس سے بھی کہیں گے کہ ہمارے حال پر رحم کرو، کچھ اللہ سے ہمیں چھوٹ دلوا دو۔ تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، فقط زبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے کہا اللہ نے تو کوئی شے اتاری ہی نہیں ہے، یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تمہاری طرف کوئی کتاب نہیں بھیجی، اور بلکہ کوئی ہدایت تم تک اللہ نے کوئی ہدایت کے لیے تمہیں بھیجا ہی نہیں ہے، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے ہیں ان جہنم والوں میں سے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جو کفار ہوں گے اور جو جہنم میں جانے والے جو گروہ ہوں گے، ان کا سب سے بڑا گناہ ہی یہی ہوگا کہ جب رسول آئے اللہ کا پیغام لے کر اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، تو انہوں نے اس پیغام کو سننے کے بجائے، اس دعوت کے اوپر غور کرنے کے بجائے الٹا کیا کیا؟ ان رسولوں اور انبیاء کی ہی تکذیب کی، ان کو ہی جھٹلایا، اور انہی کو اصل جو ہے نا ان کے ہی دشمن بن گئے، اور کبھی ان کی باتوں کو یعنی صحیح سچے دل سے سننے کی اور ان پہ غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ تو بہت پھٹکار ہے جہنمی لوگوں کے لیے۔ پھر اب ان لوگوں کا ذکر جو کہ جنت میں ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، یعنی بالغیب ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پر، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے کہ تمہاری تخلیق کی ہے، وہ تمہارے ایک رگ رگ سے تمہاری واقف ہے، وہ تمہارے سینوں کے اندر جو تمہارے راز چھپے ان تک سے واقف ہے، اور وہ کیوں نہ جانے؟ اسی نے تو بنایا ہے، اور وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے تمہیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست بنا دیا ہے، یعنی زمین کو تمہارے ماتحت اور تابع حکم کر رکھا ہے، تو پھر تم چلو پھرو اس کے کندھوں کے درمیان۔ زمین کے کندھوں سے مراد اس کے وہ میدان ہے جو انسان کو بہت وسیع اور کشادہ نظر آتے ہیں، اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور پیو، اور یاد رکھو کہ تم نے اسی کی طرف زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ یکایک لرزنے لگے؟ یعنی تمہیں اس کا خوف نہیں آتا کہ اللہ کے حکم سے زمین پر زلزلہ آ جائے، زمین شق ہو جائے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ؟ کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجتے؟ اس سے پہلے ہو چکا ہے نا، قومیں جو تھی حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے اوپر پتھر برسانے والی جو تھی آندھی آئی تھی، تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا۔ یعنی تم کیوں اتنے بے خوف ہو کہ تمہیں ان سزاؤں اور عذاب کا خوف نہیں رہا ہے؟ تو جو خبردار کرنا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیسا تھا میرا خبردار کرنا۔ یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے کہ کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے؟ یعنی ان کے اڑنے سے غور نہیں کرتے یہ اللہ کی قدرت کے اوپر کہ کیا چیز ہے جس نے ان کو فضا میں روکے رکھا ہے، ان کو اڑنے دیتی ہے، زمین پہ گر نہیں جاتے۔ ان کو یہ کس نے سکھایا ہے کہ پروں کو کس طرح سے سمیٹنا ہے اور کس طرح پھیلانا ہے ہوا میں اڑنے کے لیے؟ یہ کس نے انہیں بتایا؟ انہیں روکے ہوئے انہیں کوئی فضا میں مگر رحمان۔ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں مبتلا ہے۔ پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے؟ بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق سے گریز میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا کھڑے ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟
ये दोनों क्या बराबर हैं? यानी एक तो वो है जो जानवरों की तरह जी रहे हैं, इंसान होते हुए भी हैवानी सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। बजाय तो अपनी जिंदगी की मनसूबा बंदियां भी करते हैं, माशी दौड़ धूप भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि एक उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है या जिंदगी का मकसद वो यही समझते हैं। इसके अलावा उनके सामने जिंदगी का कोई और मकसद ही नहीं है। उन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स फासला तय करने के लिए चौपायों की तरह औंधे होकर मुंह के बल खुद को घसीट रहा। जाहिर है ऐसा शख्स ना तो रास्ता देख सकता है, ना ही उसे अपने मंजिल की कुछ खबर होगी। लेकिन दूसरी मिसाल उस शख्स की जो सीधे रास्ते पर इंसानों की तरह सीधे खड़े होकर चल रहा है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मंजिल तय कर रखी है और वो अपनी उस तयशुदा मंजिल पर पहुंचाने वाले दुरुस्त रास्ते का तयन भी कर चुके हैं और पूरी यकसुई के साथ इस रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए हैं। तो जाहिर है ये दोनों लोग बराबर तो नहीं हो सकते। कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए। बहुत ही कम शुक्र है जो तुम लोग करते हो। कह दीजिए उसी ने तुम्हें फैला दिया जमीन में और उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। वो कहते हैं कब पूरा होगा ये वादा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि, कह दीजिए ये इल्म तो अल्लाह ही के पास है। ये क़यामत कब वाक़ई होगी इसके बारे में अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। वह इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और मैं तो बस एक वाज़ेह तौर पर खबरदार कर देने वाला हूँ। फिर वो जब वो देखेंगे इसको अपने करीब आते तो उन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे खौफ से, जब वो देखेंगे ना उस अजाब को अपने करीब आते हुए, और कहा जाएगा ये है वो चीज़ जिसका तुम मुतालबा करते थे। यानी हर वक्त जो कहते हैं ना कहाँ है वो अजाब, हमारे ऊपर आता क्यों नहीं है, कहाँ कैसी है वो जहन्नुम, दिखाओ हमें भी तो दिखाओ। तो जब देखेंगे तो खौफ से उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे और उसकी गर्मी की शिद्दत से जो उनकी खालें जल के और उनके जैसे पिघल नहीं जाते इस तरह उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह मुझे और जो लोग मेरे साथ हैं उनको हलाक कर दे या वो हम पर रहम करे तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। यानी हमने तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर रखा है, हम अल्लाह के बताए हुए जिस रास्ते पे चल रहे हैं तो उसमें या तो हमारी जानें जाएंगी या हम फतहयाब होंगे। तो जो भी सूरत हो हमारे लिए तो कामयाबी ही कामयाबी है। लेकिन अगर बकौल तुम्हारे हम हलाक भी हो गए तो तुम अपने बारे में तो सोचो कि तुम लोगों को अल्लाह के अजाब से कौन बचाएगा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि वो तो रहमान है, हम उस पर ईमान ला चुके हैं और उसी पर हमारा तवक्कल है। फसतअलमूना मन हुआ फी दलालिम मुबीन, तो अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन था। कुल अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमाइन मईन, आप कहिए कि जरा सोचो अगर तुम्हारा पानी गहराई में उतर जाए तो कौन है जो लाएगा तुम्हारे पास साफ सुथरा पानी। यानी पानी अगर जैसे आप आजकल देखें ना पानी की कितनी गर्मियों में कितनी किल्लत होती है, लोग जगह जगह बोरिंग हो रही होती है और फिर क्या होता है पानी नीचे बाज़ दफ़ा लेवल पानी का और नीचा होता जा रहा है और उसको डीप उसकी बोरिंग करवानी पड़ती है, ड्रिलिंग करवानी पड़ती है। तो अगर बिल्कुल ही नीचे खतरनाक हद तक नीचे चले जाए पानी की सतह तो कहाँ से जो इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार ज़्यादातर तो पानी पर ही है ना। और साफ़ सुथरा मीठा पानी ये अल्लाह की तरफ से अज़ीमुश्शान ज़ख़ीरा इंसान के लिए जो है इस दुनिया में कर दिया गया ना जमा, तो वो अगर खुदा न खास्ता किसी तरह इंसान की पहुंच से दूर हो जाए, ज़मीन के अंदर उतर जाए पानी, तो कौन है जो ला के दे सकता है। सूरह क़लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल क़लमी वमा यस्तरून, नून कसम है कलम की और जो कुछ ये लिखते हैं, यानी कलम भी और जो इल्मी ज़ख़ीरा कलम के ज़रिए अभी तक वजूद में आए हैं वो भी इस हकीकत पर गवाह है कि माँ अंता बिनीमती रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब के फजलो करम से मजनून नहीं हैं। यानी ये लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग जो आपको मजनून कह रहे हैं वो तो खुद पागल हैं, वो खुद अहमक हैं जो ये तक नहीं जानते कि मजनून कैसे होते हैं। कि आपकी तरह की पाकीज़ा और आला अखलाक की हामिल शख्सियत जो है ऐसे होते हैं मजनून, क्या ये लोग वाकई ऐसे समझते हैं कि इस तरह के होते हैं। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन लोगों के फजूल और लायानी बातों से रंजीदा ना हो। व इन्ना लका अजरन गैर ममनून, और यकीनन आपके लिए तो वो अजर है जिसका सिलसिला कभी मुनक़ता ना होगा और आप यकीनन इखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज हैं। तो अनकरीब आप भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे। यानी ये अल्लाह ताला की बड़ी प्यार भरी तसल्ली है कि आप इनकी मुखालफाना बातों पर अपना दिल छोटा ना करें, दुखी ना हो। कुछ ही दिनों की बात है
اصل حقیقت بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی اور کسی کو پھر شک و شبہ نہیں رہے گا کہ تم دونوں میں سے کون فتنے میں مبتلا تھا، یعنی بہت جلد دنیا پر واضح ہو جائے گا۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ مت مانیے کسی ایسے شخص کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی گھٹیا ہے، یعنی اپنی شخصیت کے ہلکے پن، گھٹیا پن کی تلافی کرنے کے لیے بات بات پر قسمیں کھانا ہر گھٹیا آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ منہ پر تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار، بالکل گنوار ہے۔ اس کے بعد یہ کہ بد اصل بھی ہے، یعنی اور ساری جو خصلتیں ہیں وہ تو ہیں ہی اس کی شخصیت میں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا نسب جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ اِنَّکَ ذَا مَالٍ وَبَنِینَ، وہ کس بات پہ اس کو گھمنڈ ہے، کس بات پہ تکبر کرتا ہے کہ وہ مال اور دولت اور بیٹوں والا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو مفسرین کی رائے کہ یہ بھی ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، کثیر مال و دولت کے علاوہ بہت سے بیٹوں سے بھی نواز رکھا تھا، اور بیٹے بھی ایسے تھے کہ آپ دیکھیں کہ ان میں سے ایک کو اسلام قبول کرنے کے بعد سیف اللہ کا مرتبہ ملا، یعنی حضرت خالد بن ولید۔ تو اس پہ اپنے ان بیٹوں اور اپنے اس مال پہ اس کو بڑا تکبر تھا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ سونڈ کیوں کہا گیا ہے؟ شاید اس کی ناک جو ہے وہ زیادہ لمبی اور نمایاں ہو، اس لیے اس کو اس طرح سے اللہ پاک نے کہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ کیونکہ ازراہ تکبر اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا نا، اس لیے حقارت سے اس کے لیے اس کی ناک کے لیے لفظ سونڈ استعمال کیا گیا، اور ناک پر داغ لگانے سے مراد کیا ہے؟ اس کو ذلیل کرنا۔ اب ایک واقعہ آگے آ رہا ہے جو کہ باغ والوں کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یقیناً ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ کس کو؟ اہل مکہ کو اس طرح آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ کس طرح سے آزمایا تھا؟ جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور اس کا پھل اتار لیں گے صبح سویرے، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ یعنی کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کا ایک بہت بڑا باغ تھا اور انہوں نے قسم کھائی کہ صبح اس کا پھل صبح سویرے آ کے اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ باغ کے پر کچھ اصحاب کہف، وہ سورہ کہف میں جو واقعہ تھا دو اصحاب کا، کچھ اس سے ملتی جلتی یہ بھی بات ہے کہ باغ کے پھل تک پک کر تیار ہو چکے تھے، اور ایک رات پروگرام انہوں نے طے کیا کہ صبح سویرے جائیں گے اور سارے پھل اتار کر لے آئیں گے، یعنی اپنے اسباب اور وسائل کے گھمنڈ میں مسبب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ بس ایک پھرنے والا پھر گیا اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے، جبکہ وہ ابھی سوئے وہی تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، یعنی رات کو وہ باغ کسی بگولے کی زد میں آیا اور جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اب صبح ہی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا اور کہا کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو، یعنی اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق پھل توڑنے کی تیاریاں صبح ہی صبح انہوں نے کی، جبکہ رات کو ان کا پورا باغ جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا۔ اسی طرح انسان جو ہے اپنے دھن میں مگن زندگی میں رہتا ہے، طرح طرح کے منصوبے بناتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے ایک فیصلے کے سامنے اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دولت اور مال کمانے کی ہوس میں اتنا لگ جاتا ہے کہ اپنے آرام سکون، اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا، اور جب ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا جان لیوا مرض لاحق ہو چکا ہے، یا کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ زندگی کے جو مزے ہیں وہ اب لے نہیں سکتا۔ تو اپنی یعنی اتنی لمبی لمبی امیدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا بھی اس کو وقت اور مہلت نہیں ملتی۔ چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں داخل نہ ہونے پائے، ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ دراصل انہوں نے پھل اتارنے کے لیے صبح منہ اندھیرے جانے کا پروگرام بنایا اس لیے تھا تاکہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ فصل کٹتی ہے یا باغ سے پھل اتارے جاتے ہیں، تو اگر کسی کو اتفاق ہو، کسی کے اپنے باغوں یا کسی نے دیکھا ہو، تو بہت سے ضرورت مند بھی وہاں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ظاہر غریبوں اور مسکینوں کا حصہ بھی ہوتا ہے،
تو جب وہ پھل اترتا ہے درختوں سے یا فصل کٹ کے ساری ڈھیر لگتی ہے تو پھر اس میں سے حصہ جب ہوتا ہے تو ان غربا مسکین کو بھی دیا جاتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ باغ پر سارے سال محنت تو ہم نے کی ہے تو ہم کسی کو کیوں کچھ حصہ دیں. تو اب پھل اتارنے کے موقع پر ہم ایسے وقت پہ جائیں کہ غربا اور مسکین کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے. تو ان کا کیا ہے اس میں وہ ہے سارا محنت ساری حفاظت ہم نے کی ہے. اب یہ تھا ان کا اصل جرم جس کی ان کو سزا ملی. اور وہ صبح سویرے چلے جلدی جلدی یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ تو جو چاہ رہے ہیں اس پر پوری طرح قادر ہیں, یعنی اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں. پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو کہیں بھٹک گئے ہیں. فوری طور پر تو وہ یہی سمجھے کہ کیونکہ منہ اندھیرے نکلے تھے کہ اندھیرے میں راستہ بھول کر کسی اور جگہ آ گئے اور یہ ان کا باغ نہیں ہے. پھر لیکن جب انہیں اصل صورت کا اندازہ ہوا تو کہنے لگے بل نحن محرومون, نہیں ہم تو محروم ہو گئے ہیں, یعنی باغ تو یہی ہے, ہماری قسمت ہی خراب ہے, ہماری قسمت پھوٹ گئی. ان کے درمیان والے نے کہا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. یعنی ان کا کوئی ایک نیک فطرت بھائی بھی تھا جو انہیں روکتا رہتا تھا, ٹوکتا رہتا تھا, بار بار یاد دلاتا تھا کہ تم اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلو تہی نہ کرو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, انہوں نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو, ہمارا رب پاک ہے, بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنی غلطی کو فوراً مان لیا. پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. یعنی اب جو کچھ نقصان ہوا تھا اور جو کچھ قسمت کی خرابی اور اپنی گمراہی جو تھی وہ ایک دوسرے سے پھر تھوپنے لگے کہ تمہاری وجہ سے میں نے ایسا سوچا یا تم نے مجھے کیوں نہ روکا, اس طرح کی باتیں کرنے لگے. کہیں گے ہماری بدبختی, لیکن در حقیقت کیا تھا کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا. وہ کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی, اصل میں ہم سب ہی اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے, ہم سب برابر کے قصوروار ہیں. امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں عطا کر دے گا. اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ اب ہم نے توبہ کر لی اور اپنے اس روش کو اب ہم تبدیل کر لیں گے, باقاعدگی سے اللہ کے تمام حقوق ادا کیا کریں گے. تو ہمیں امید ہے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے نقصان کی بھی تلافی کر دے گا اور اگلے سال ہمارا باغ اس سے بہتر پیداوار دے گا. اسی طرح آتا ہے عذاب, اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے. یعنی اس میں تو دنیا کے عذاب کا ذکر ہے, لیکن یاد رکھو دنیا کے عذاب تو نسبتاً چھوٹے اور وقتی ہیں اور توبہ کرنے پر ٹل بھی جاتے ہیں. یعنی جیسے ان کی 1 سال کی پکی پکائی پوری فصل برباد بھی ہو گئی تو اللہ سے انہوں نے معافی مانگی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہو سکتا ہے اگلے سال اس کی تلافی ہو جائے, اللہ اس سے بڑھ کر ان کو دے دے. لیکن آخرت کا معاملہ یکسر مختلف ہے. وہاں پر نہ تو توبہ کا قبول ہوگی اور نہ کوئی پلٹنے کا راستہ ہوگا, تو اور وہ عذاب مستقل ہوگا. کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے. متقین کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں. کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں؟ یعنی اگر موت کے بعد یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اور جو مجرم ہیں ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, کیونکہ طبعی طور پہ تو موت سب کو برابر کر دیتی ہے نا. ہر ایک کو موت آتی ہے, چاہے گناہگار ہو, چاہے نیک ہو, چاہے امیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے فقیر ہو, جو بھی ہے موت تو سب کو ہی آئے گی. تو موت کے سامنے تو سب انسان برابر ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ موت آنے کے بعد بھی اخلاقی لحاظ سے اور جو اجر و ثواب کے حساب سے سب برابر ہو جائیں گے, انتہائی احمقانہ سوچ ہے. کیوں, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے حکم لگاتے ہو, کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے جو ایسی رائے دے رہے ہو؟ اللہ کیا ایسا اندھیر مچا ہوا ہے کہ وہاں پر مسلمان اور کفار سب برابر ہو جائیں گے, اور جو نیکوکار ہیں اور مجرمین ہیں وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکومت اپنے باغیوں اور اپنے وفاداروں کو ایک ہی جیسی مراد دے, ایک ہی جیسے انعامات دے, ایک ہی صف میں کھڑا کرے اپنے دربار میں؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ اس آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے؟ کیسے سوچ رہے ہو تم؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون, کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والی ہے قیامت کے دن تک؟ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے. یعنی کوئی ہم نے ایسی قسم کھائی ہے, تم نے ہم سے کوئی قسم لی ہے ایسی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہو؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو لائیے اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. یہ بھی ایک یعنی آیات متشابہات میں سے, لیکن
کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد ہے حقائق سے پردہ اٹھانا، یعنی جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور انہوں نے پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے تو وہ کر نہیں سکیں گے۔ یعنی جو دنیا میں جو اللہ کے آگے نہیں جھکے، جو دنیا میں نماز کی پابندی جنہوں نے نہیں کی، وہ کیا ہوگا؟ ان کی گردنیں اکڑی رہیں گی اس وقت بھی۔ تو جو دنیا میں نماز کی پابندی کرتے رہے وہ اللہ کی اس تجلی کو دیکھتے کے ساتھ ہی سجدے میں گر جائیں گے، اور باقی جن ان کی گردنیں اکڑی رہیں گی وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے، حالانکہ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ کسی طرح سجدے میں گر جائیں۔ یعنی اس مرحلے پر ہی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے لوگوں سے الگ کر لیا جائے گا، ان کی نگاہیں زمین پر گڑی رہ جائیں گی، ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح سالم تھے، یعنی جب اذان کی آواز دی جاتی تھی تو یہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے، اور کوئی معذوری اور مجبوری نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن جب میدان حشر میں سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی وعید ہے، کتنا خطرناک ہے اللہ کا وہ ہے کہ ان لوگوں کو میرے لیے چھوڑ دیجئے، یعنی آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے، آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، اب میں ان سے نمٹوں گا، ہم انہیں رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہیں ہوگا۔ سنستدرجہم بتدریج، جسے کہنا چاہیے درجہ بدرجہ، یعنی اگر کوئی شخص اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ دیر کے لیے ڈھیل دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس راستے پہ اسے کامیابیوں سے بھی نوازتا ہے تاکہ اس کے اندر کی خباثت پوری طرح ظاہر ہو جائے۔ اب وہ دوسری طرف وہ شخص کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے کو کامیاب دیکھتا ہے تو اور زیادہ سرکش ہو کے مزید دیدہ دلیری دکھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی مہلت کا وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر اچانک اسے عذاب کے شکنجے میں کس لیا جاتا ہے۔ اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور دیکھیں آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا، یعنی مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، جو کہ اپنی قوم کی طرف سے مسلسل ہٹ دھرمی اور کفر کی وجہ سے جو ہے آپ اتنا غصے میں تھے، اور اللہ کی طرف سے جب پتہ چلا کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے، فیصلہ عذاب کا ہو گیا ہے، تو اللہ کے اگلے حکم کا انتظار کیے بغیر، یعنی ان کو جب وہاں سے نکلنے کا حکم دیا جاتا اس کا انتظار کیے بغیر وہ وہاں سے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور وہ اپنے غم کو اندر ہی اندر پی رہا تھا، یعنی انہوں نے کیا پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر اس کی مدد، اس کی دستگیری نہ کرتا اس کے رب کا ایک انعام اور احسان، تو وہ ملامت زدہ ہو کر پھینک دیا جاتا کسی چٹیل زمین پہ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ عراق کے شہر نینوا میں مبعوث ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کا انعام یہ ہوا تھا کہ ان کی وہ جو انہوں نے معافی مانگی تھی اس کو اللہ نے قبول کیا، اور پھر اللہ کے حکم سے ساحل کے کسی مقام پہ مچھلی نے آپ کو اگل دیا، اور آپ کی حالت اس وقت بڑی خراب تھی، یعنی آپ اپنے قدموں پہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس موقع پر آپ کو سایہ اور غذا فراہم کرنے کے لیے اللہ نے یقطین کا وہ پودا لگایا۔ یہ سارے اللہ کی طرف سے انعام ہے، یعنی معافی، اور پھر ان کے لیے جو وہ پودا لگایا، یہ سب اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور پھر صالحین میں سے کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ کو پھسلا دیں جب وہ قرآن سنتے ہیں، یعنی مشرکین جو تھے وہ ہر بار استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں انہوں نے اس مقصد کے لیے ایسے عاملوں کی خدمات حاصل کی جو اپنی نگاہوں کی خصوصی طاقت کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی اہلیت رکھتے تھے، شاید ہپنوٹائز کر کے یا کوئی کسی اور طرح سے، تو کہ وہ آ کر آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں اور آپ کو اس طرح اپنی نظروں میں رکھیں کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں
وما ہوا الا ذکر للعالمین، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں ہے وہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے۔ سورہ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ یہ قیامت کے نام ہیں سارے، القاریہ، الحاقہ، یہ سب۔ الحاقہ وہ حق ہو جانے والی، یعنی قیامت جس کا واقع ہونا حق ہے اور ایک سچائی ہے، بہت بڑی اٹل حقیقت ہے جس میں قطعاً کوئی شک نہیں۔ کیا ہے وہ حق ہو جانے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قاریہ کیا ہے؟ وہ بھی اس سے بھی مراد قیامت ہے۔ جھٹلایا تھا سمود نے بھی، عاد نے بھی اس کھڑکھڑا دینے والی کو، یعنی جو ہلا دے گی، کھڑکھڑا دے گی۔ بس سمود تو ہلاک کر دیا گیا ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے، اور طاغیہ یعنی حد سے گزر جانے والی چیز کے انتہائی شدت والی چیز، اور عاد ہلاک کر دیے گئے ایک جھکڑ والی تیز آندھی سے۔ اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک، ان کی جڑ کاٹنے کے لیے، یعنی بالکل جڑ سے ان کو اکھاڑ دیا۔ تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ وہاں ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو باقی بچا ہوا؟ یعنی ان میں سے کوئی نظر آتا ہے تمہیں ایسا کہ جو باقی رہ گیا ہو؟ ایسا اللہ کا عذاب تھا کہ اس میں سے کوئی بچیا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرعون اور اس سے پہلے والوں نے اور الٹ دی جانے والی بستیوں کے رہنے والوں نے بھی خطا کاری کی روش اختیار کی تھی، اور اس سے مراد ہیں قوم لوط کی بستیاں۔ تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی، تو اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تھا تو ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا کشتی پر، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، اور وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت سے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا اچانک، یعنی اس وقت کو یاد رکھو جب ایک دفعہ ہی سور میں پھونک ماری جائے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش دکن یعنی جسے کہنا چاہیے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، پاش کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس روز وہ واقعہ رونما ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو وہ اس دن بہت ہی بودا سا ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے 8 فرشتے۔ اس دن تمہاری پیشی ہوگی، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہیں رہے گی۔ تو وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، بڑا خوش قسمت ہوگا جس کو سیدھے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو وہ کہے گا آؤ دیکھو پڑھو دیکھو میرا اعمال نامہ، یعنی خوشی سے، جیسے جو فرسٹ آتے ہیں ان کو جب رپورٹ کارڈ ملتی ہے تو وہ ان کی خوشی کا کیا حال ہوتا ہے، ہر ایک کو دکھانے کے لیے آوازیں دے دے کے دکھاتے ہیں اپنے گھر ماں باپ کو یا جو بھی ان کے دوست ہوتے ہیں، دیکھو جو میری رپورٹ دیکھو دیکھو میں فرسٹ آ گیا ہوں، دیکھو میں، یہی خوشی اور یہی حال ان کا ہوگا جن کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے دو چار ہونا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے میں اس کا خوف رکھتا تھا، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرے اعمال کا ضرور بدلہ ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور پس وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا، یعنی ایسی زندگی عطا کی جائے گی جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہوگی، بڑے ہی بلند باغ میں اس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کہہ دیا جائے گا کھاؤ اور پیو جو دل چاہے جتنا دل چاہے، ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا اور مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہ موت قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، یعنی جو دنیا میں مجھے موت آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، اور اس کے بعد میں ختم ہو گیا ہوتا، میرے دوبارہ زندہ ہونے کی نوبت نہ آتی۔
میرا مال و اسباب کچھ بھی میرے کام نہ آیا، میرا اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا. یعنی میری دنیا میں جو اختیار اور اقتدار تھا، میری شان و شوکت تھی، اور میری خوش آمدی میرے سامنے حاضر رہتے تھے، آج کچھ بھی باقی نہیں ہے. ایسے ہر شخص کے لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کی طوالت کتنی ہے؟ 70 گز. 70 گز. اور یہ کس لیے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو عظمت والا ہے. اور دوسرا قصور کیا تھا؟ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود تو نہیں کھلاتا تھا لیکن کسی دوسرے کو بھی اس بھلائی کے کام کی طرف کبھی اس کو بھی مائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اس کے لیے اب یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے پیپ کے. نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی جو خطا کار تھے. فلا اقسم بما تبصرون، اور میں تمہیں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. یہ قول ہے ایک رسول کریم کا، یعنی اصل میں تو یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے سنا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور اب وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں. اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، کمی ہے جو تم یقین کرتے ہو. اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کمی ہے جو تم غور کرتے ہو. اس کا اتارے جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوخ کرتے تو ہم پکڑتے اس کے داہنے ہاتھ کو، پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے. یعنی جو لہجے میں جو سختی ہے اور جو آیات میں جو جس طرح کے سخت باتیں کہی گئی ہیں، یہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے باتیں لکھ کر اللہ کی طرف منسوخ کر دی ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بدبختوں، تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کیا سمجھو؟ کسی رسول کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کرے. وہ تم لوگوں تک ٹھیک ٹھیک وہی کچھ پہنچا رہے ہیں جو ہمارا کلام ہے. تو اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں گے تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جس کا نوٹس نہ لیا جائے. پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً تو ایک یاد دہانی ہے، ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یقیناً یہ کافروں کے لیے حسرت بن جائے گا، حسرت کا باعث بن جائے گا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ قرآن بالکل یقینی ہے. فسبح باسم ربک العظیم، پس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے. سورہ المعارج. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع. سوال کیا ہے ایک سوال کرنے والے نے، ایک ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہو کافروں کے لیے جس کو کوئی ٹال نہ سکے گا. اس اللہ کی طرف سے جو بہت بلند درجات والا ہے. چڑھتے ہیں فرشتے اور روح کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے. یہ بھی آیات متشابہات میں سے، کیونکہ اللہ اس سے اندازہ ہے مفسرین کے نزدیک کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذل معارج ہونے کی وضاحت ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کو پھر 50,000 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. تو آپ بڑی خوبصورتی سے صبر کیجئے. یہ لوگ تو اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نہایت قریب دیکھ رہے ہیں. جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی، اور کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال نہیں پوچھے گا، اور وہ سب انہیں دکھائی جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کسی کو کوئی دیکھے گا نہیں. جو کہتے ہیں نا پہچانتے نہیں ہیں، تو شاید کوئی کسی کو پہچان نہیں رہے ہوں گے، سب پہچان رہے ہوں گے لیکن اپنی جان چھڑا کے بھاگ رہے ہوں گے. اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے
فدیے سے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی، یعنی جس کو اللہ چاہے اس کو دے دے. وہ مال و دولت کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے خزانے بھی اس کے پاس ہوں تو کہے گا یہ دے کے میں اس عذاب سے بچ جاؤں. ہرگز نہیں. اب تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے. یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تسویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. اس روز مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ جس کو بھی فدیے میں دینے کے لیے اس سے کہا جائے گا وہ دینے کو تیار ہوگا. یعنی یہ وہ محبت والے رشتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے عزیز و قارب، اپنے دوست جن کو اس سے بڑی محبت دنیا میں رکھتا ہے، ان چاہے گا کہ ان سب کو عذاب میں جھونک دیا جائے لیکن اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کی بات آ گئی ہے نا. ہرگز نہیں. اب تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے جو کلیجوں کو کھینچ لے گی. وہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ مون لی تھی اور رخ پھیرا تھا. یعنی جہنم کی آگ ہر اس شخص کو پکار پکار کر بلائے گی، آوازیں دے دے کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر شکار کرے گی جس نے حق سے اراض کیا تھا اور اللہ کے کلام کو پس پش ڈال دیا تھا. اور جو مال جمع کرتا رہا پھر اسے سینت سینت کے سنبھال سنبھال کر رکھتا رہا. یعنی جس نے اپنی ساری زندگی مال جمع کرنے اور اسے سنبھال سنبھال کے رکھنے میں گزار دی. یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبرا، جلد باز، بے صبرا. جب اسے کوئی تکلیف پہنچی تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے. یعنی یہ جو کمزوریاں اور خامیاں بتائی جا رہی ہیں ان سے محفوظ رکھنے والی ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے نماز. الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں. یعنی اپنے روزمرہ کے جو کام اور معمولات ہوتے ہیں اس میں نماز کو اولین ترجیح دیتے ہیں، کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، دائمی یعنی بنیادوں پہ اس کو نماز کو پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور وہ جن کے مالوں میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا. اور ایسے لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے یا جو کچھ انہیں ملا ہے وہ سب ان کا اپنا ہے، بلکہ اپنے مال میں سے معاشرے کے محروم اور نادار افراد کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، جو اپنی مجبوری کی وجہ سے یعنی سفید پوش ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. وہ زیادہ حقدار ہیں اس مدد کے، اور جو فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے کانپتے رہتے ہیں. یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے نڈر ہو جائے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اپنی لونڈیوں کے، تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پہ قائم رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کے لیے بڑا عزت و اکرام ہوگا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے غول در غول. تو بات یہ تھی کہ دراصل مشرکوں کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جس کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن لیا تو وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے کہیں جمع ہوتے، کہیں کھڑے ہوتے، لوگ آس پاس جمع ہونے لگتے، تو یہ بھی مشرکین جو تھے یہ بھی دوڑے لگا کے آپ تک پہنچ جاتے تھے. اور پھر وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو آپ کے گرد جمع ہونے سے روکنے کے لیے خود جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، تاکہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں اپنی اصلاح اور جو اللہ کے کلام کو سننا چاہتے ہیں ان تک جو ہے قرآن کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے وہ نہیں سن سکتے. کیا ان میں سے ہر ایک واقعتاً اس کا خواہش مند ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں. ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں.
تو نہیں قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کی، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یقیناً ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں، یعنی ہم انہیں ختم کر کے ان کی جگہ کسی اور قوم کے افراد لے آئیں۔ جیسے اس سے پہلے جو قومیں ختم ہوئی تو ان کی جگہ دوسری قومیں آ گئی نا، اور اس معاملے میں ہم ہارے بھی نہیں ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے انہیں، یہ لگے رہیں بےہودہ باتوں اور کھیل کود میں، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، جیسے کہ وہ مقررہ نشانوں کی طرف دوڑے جا رہے، جیسے کمان سے نکلے ہوئے تیر ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے ٹارگٹ پہ ہی جا کے لگتے ہیں، اسی طرح وہ بھی نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسا کہ وہ مقرر نشانوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں زمین میں گڑھی ہوئی ہیں اور ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نوح، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ دھمکے ان پر ایک دردناک عذاب۔ یا قومی، قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بہت خیر خواہ ہوتا ہے ایک نبی، میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن کچھ جو ہیں اولو العزم ہوتے ہیں، یعنی اتنا لمبا عرصہ کسی قوم کو، کسی کو نصیحت کرنے اور کسی کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں واضح طور پر ایک خبردار کرنے والا ہوں، تم لوگ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی سارے تو نہیں کرے گا، کہ اگر کسی انسان کے حوالے سے جو ہوں گے نا گناہ، یعنی اللہ اپنے حقوق تو جسے چاہے گا جتنے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اگر بندوں کے حقوق ہوں گے، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی طرح کا ظلم کیا ہوگا کسی پر، تو پھر نیکیوں کے ذریعے سے مظلوم کی تلافی کی جائے گی، اور اگر ظالم کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو پھر اس کے ظلم کا شکار ہونے والے کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، اور تمہیں یؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت معین تک۔ اللہ کا مقررہ وقت جب آ جائے گا تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ یعنی جب کوئی قوم اپنی رسول کی دعوت ٹھکرا دیتی ہے تو اسے غور و فکر کرنے کے لیے جو مہلت دی گئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اس قوم کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اور جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس فیصلے کو نہیں ٹال سکتی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے تو اپنی اس قوم کو دن رات دعوت دی ہے، بہت محنت سے اور خلوص سے دن رات اپنی قوم کے لیے دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، پیغام حق سناتے رہے، لیکن قوم کان دھرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ لیکن میری اس دعوت نے ان میں کچھ اضافہ نہیں کیا سوائے فرار کے، یعنی جتنا میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا تھا اتنا ہی یہ اور بھاگتے تھے میری اس دعوت سے، ان کی طرف سے کچھ آمادگی کے بجائے ان کے فرار میں اور اضافہ ہوا، اور دور یہ بھاگتے گئے۔ میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے تو انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیے، اور وہ ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے تکبر کیا، بہت بڑا استکبار۔ پھر اے میرے رب، میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ دعوت بھی دی اور خفیہ طور پر بھی سمجھایا۔ یعنی خفیہ طور سے مطلب یہ کہ دیکھیں، ایک تو اعلانیہ دعوت دی اور سب کے سامنے، پھر انفرادی ملاقاتیں کر کے ایک ایک فرد کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ بس میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، یعنی اپنی نعمتیں تم پر نازل کرے گا، اور تمہارے علاقے بڑے زرخیز اور خوشحال ہو جائیں گے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی قوم میں بھی جو ہے کچھ خوش سالی اور قحط کا عذاب آیا تھا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب دراصل ہر قوم پر آتے ہیں اس کی رسول کی بعثت کے بعد، کیونکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں، شاید ان کے دل جو ہیں
وہ اپنے رسول کی بات کو سنجیدگی سے سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور وہ بڑھا دے گا تمہیں مال اور بیٹوں سے، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے چشمے اور نہریں روا کر دے گا۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو؟ یعنی اللہ کی عظمت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اب فی الحال اگر اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، لیکن اس ڈھیل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، تو تمہیں یہ خوف کیوں نہیں آتا کہ جب وہ پکڑنے پہ آئے گا تو اس کی گرفت بڑی سخت ہوگی؟ اور اس نے تمہیں پیدا کیا درجہ بدرجہ، یعنی ماں کے پیٹ میں جس طرح ایک ایک مرحلہ ہم پڑھ چکے ہیں نا تفصیل سے، کہ کس طرح انسان جو ہے وہ ایک بوند سے اور ایک نطفے سے کس طرح ایک انسان کی شکل میں اس کی تخلیق ہوتی ہے، اور پھر وہ پیدائش ہوتی ہے اس کی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے؟ 7 آسمانوں کو تہ بتہ۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان کے اندر اس نے چاند کو روشنی اور سورج کو روشن چراغ بنایا۔ اور اللہ نے تمہیں اگایا زمین سے جیسے سبزہ اگایا جاتا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا اسی میں، اور پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے بچھونے کی طرح، تاکہ تم چلو پھرو اس میں کشادہ راستوں پر۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ پھر اللہ سے انہوں نے فریاد کی کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور دولت نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا۔ یعنی اے میرے رب، تو نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ان پر لازم تھا کہ بغیر کسی پس و پیش کی میری اطاعت کرے، لیکن انہوں نے تو میری جیب بھر کر نافرمانی کی، اور اپنے بڑے بڑے سرداروں اور جو عمرہ تھے ان کے قوم کے، ان کی پیروی کی، جن کو ان کے مال و دولت کی کثرت نے غرور و تکبر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یعنی یہ لوگ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے، اور ان لوگوں نے ایک چال بھی چلی، بہت بڑی چال۔ یعنی انہوں نے کیا کہا، اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کی دعوت کو سننے کا سے روکنے کے لیے یہ انہوں نے نعرہ لگایا کہ دیکھیں یہ تو ہمارے ان بتوں کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، ہمارے وہ بزرگ اور ہمارے اولیاء اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، جس کی ہمارے باپ دادا بھی پوجا کرتے تھے یا عبادت کرتے تھے، اور ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کو کوئی اللہ تھوڑی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے اس طرح کی بات کہی ہے۔ اس طرح سے ایک بہت بڑی چال چلی تھی کہ لوگ اس راستے کی طرف بالکل ہی نہ آئیں، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے ان معبودوں کو ہرگز چھوڑ نہ بیٹھنا۔ یعنی یہ کہ ان کو ایک طرح سے یہ سب باتیں کہہ کے یہ بھی احساس دے کہ تم بالکل صحیح کر رہے ہو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ مت دینا، اور نہ ہرگز مت چھوڑنا تم ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب بتوں کے نام ہیں، اور یہ سب کے سب کس کے بت ہیں؟ مختلف اللہ کے بزرگ جو ہوتے ہیں، اور یا اللہ ہوتے ہیں، یا کچھ ہو سکتا ہے انبیاء کرام جو تھے ایسے کہ شروع میں تو ظاہر ان سے صرف ایک عقیدت تھی، اور وہ ان کو اللہ کے طرف جانے کا راستہ بتاتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان سے یہ بیٹھ کے اچھی باتیں سنتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ان کی تصویریں بنا لی۔ پھر وہ تصویریں پھٹ جاتی تھیں، دیواروں پہ لگائی، ادھر لگائیں، وہ پھٹ جاتی تھیں، خراب ہو جاتی تھی، تو پھر انہوں نے مورتیاں بنانا شروع کر دیں۔ اس طرح سے عبادت شروع ہوئی یہ بتوں کی، اور انہوں نے تو بہتوں کو بہکا دیا ہے۔ اور اے اللہ، تو اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ فرمانا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا پریشان کیا تھا، اور آپ کو تکلیف پہنچائی تھی کہ آپ جو ہیں اب اس مرحلے پہ، ورنہ کبھی بھی کوئی پیغمبر جو ہے نہیں اس طرح کی بات کرتا، اور 950 سال کا عرصہ بھی سوچئے نا کہ آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا یہ کی کہ انہوں نے تو بہتوں کو بہکا دیا ہے، اے اللہ تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ پھر اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور داخل کر دیے گئے آگ میں۔ یہ پھر دیکھیں عذاب قبر والی بات ہے۔ تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی مددگار، اور انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، اب تو اس زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑ،
اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر لوگوں کی سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا ہے کہ ان کی فطرتیں تو مسخ ہو چکی ہیں، تو اب کیا ہے کہ ان کے لیے یعنی ان کی سدھرنے کا یا راہ راست پہ آنے کا اب کوئی چانس نہیں رہا، بلکہ کیا ہے کہ آئندہ نسلوں سے بھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ جن کے گھر والے، جن کے باپ دادا جو ہیں وہ اس شرک اور اس جھوٹے جو بت ہیں ان کی عبادت میں لگے ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے کیا ہوگا، آنے والی نسل بھی ویسے ہی اسی راستے پہ چلے گی۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے میرے رب مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی بھی، اور تمام مومن مردوں اور مومن مردوں کی بھی ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لیں تو اچھا ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ان ظالموں کے لیے تو اب کسی چیز میں اضافہ مت کر سوائے تباہی اور بربادی کے۔ سورہ جن، بسم اللہ۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا ہے۔ جنات کی جماعت نے کیا سنا ہے؟ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، انہوں نے جا کر دوسرے جنات سے کہا کہ ہم نے تو ایک بہت ہی عجیب، ایک دل کو خوش کرنے والا، ایک دل کو لگنے والا جو ہے نا قرآن، وہ ہم نے سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی قرآن کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا نا، جنات کا یہ رد عمل کیسا تھا، انسانوں کے مقابلے میں ان کا رد عمل کتنا کوئک اور کتنا عقل مندی اور سمجھداری سے بھرپور تھا، کہ انسان تو سنتے رہے قرآن کی دعوت کو اور انکار کرتے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، لیکن ان کا کیا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور اس پر فوراً ایمان لیا، بلکہ قرآن کو سن کر نہ صرف یہ کہ اس پر فوراً ایمان لے آئے، بلکہ اس کی دعوت دینے، اس کا پیغام اپنی قوم تک پہنچانے کے لیے بھی نکل کھڑے ہوئے۔ اور اب ہم کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی یہ بھی بات انہوں نے، کیونکہ پہلی بنیادی بات تو یہی ہے نا ایمان لانے کے بعد، کہ ایک ہی اللہ ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد بنائی ہے، اور یقیناً ہمارا بیوقوف یعنی ہمارا بیوقوف سردار جو ہے اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کہتا رہا ہے، اور اپنے بیوقوف سردار سے ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ سب سے بڑے جن عزازیل یعنی ابلیس کی طرف ہے۔ اور یہ کہ ہم تو ہیں اس گمان میں کہ رہے کہ جن اور انسان اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے، یعنی وہ بدبخت جو تھا، شیطان جو تھا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا رہا، اور ہم اس خوش فہمی میں اس کی باتیں مانتے رہے کہ کوئی انسان یا جن اللہ کے بارے میں کبھی کوئی خلاف حق بات نہیں کر سکتا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مراد جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے، یعنی کچھ مردوں کی پناہ لے لیتے تھے، ان کی مدد سے جو ہے دوسرے انسانوں کو وہ بہکاتے تھے۔ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ شیاطین جو ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور انسانوں میں سے جو ہیں وہ کس کو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، جو شیاطین جن ہیں ان کی۔ اس وجہ سے ان جنات کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا، یعنی ہوتا یہ تھا کہ ان کو بھی پوچھتے تھے نا، اور ان سے مدد بھی مانگتے تھے، یہ قاعدہ تھا ان کا۔ اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسے ہی سمجھا جیسے کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا، یعنی وہ جو جنات تھے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، یا وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، تو اتنے لمبے عرصے 600 سال تک کیونکہ کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو جس طرح باقی لوگ یہ سمجھتے تھے اس طرح وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اب بس کوئی رسول آئے گا ہی نہیں، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو، یعنی ہم نے غیب کی خبروں کی تلاش میں آسمان میں ہم نے جو ہے وہ اس کو ٹٹولا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے، یعنی یہ جو جن ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اس کو آسمان کو چھونا چاہا، وہاں تک پہنچ کے وہاں
ٹو لینی چاہیے، وہاں سے کچھ خبریں لینی چاہیے، بھاگ دوڑ کی ہم نے وہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تو سخت پہرا ہے اور انگاروں سے وہ بھرا ہوا ہے. اور یہ کہ اس سے پہلے ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سن گن لینے کے لیے. یعنی پہلے ایسا ممکن تھا کہ ہم چلے جاتے تھے اور ہم کچھ ان کی خبروں کی کچھ سنگن ہمیں مل جاتی تھی، لیکن اب نہیں. اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں لگا ہوا. اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا. اور یہ کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی ہیں. تو نیک کس سے تو مراد تو ظاہر ہے جو نیک جنات ہیں ان کی طرف ہے، لیکن کچھ اور جنات جو ہیں جو کہ شیطان کے ساتھی ہیں، وہ کیسے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اس راستے کو چھوڑ کر ایمان نہ لے آئیں. دیکھیں جنوں کا بھی معاملہ اور انسانوں کا بھی معاملہ، دونوں کا معاملہ جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہوگا. یعنی دونوں سے ان کے اعمال کی جواب دہی ہے، دونوں سے حساب کتاب ہے. دونوں جیسے جن انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے نا کہ ان کو اچھے اور برے عمل کی سزا اور جزا دی جائے گی، اسی طرح ان کو بھی دی جائے گی، جنوں کو بھی. ہم مختلف راستوں پر پھٹے ہوئے تھے، یعنی ٹکڑے ہوئے تھے. اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جو ہی اس ہدایت کو سنا ہم اس پر ایمان لیا. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. تو جو کوئی بھی ایمان لائے اپنے رب پر تو اسے نہ کوئی کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ زیادتی کا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے نیک عمل کا پورا اجر دے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا حق تلفی کا معاملہ نہیں ہوگا. اور یہ کہ ہمیں فرما بردار بھی ہیں اور ناانصافی کرنے والے بھی ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. تو جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی تو انہوں نے ڈھونڈ نکالی نیکی کی راہ، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے. یعنی جنہوں نے وہ جو جن تھے جنہوں نے سنا تھا قرآن، انہوں نے یہ تقریر کی اپنی قوم میں جا کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ درست طریقے پہ چلتے رہتے تو ہمیں انہیں خوب سراب کرتے. بالکل وہی والی بات جو بھی پچھلی آیت میں تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم ایمان لے آتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تو اللہ آسمان سے تم پر اتنا پانی برساتا کہ تمہاری بستیاں خوشحال اور زرخیز ہو جاتی. انعامات ہوتے اللہ کے، تاکہ ہم اس فراوانی میں ان کی آزمائش کریں. یعنی پھر اس نافرمانی اور اس انکار کے بعد اللہ کی جب یہ نعمتیں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس فراوانی میں بھی کیا ہوتا، ان کی آزمائش ہوتی. خوب سیراب ان کو کیا جاتا، طرح طرح کے پھلوں اور نعمتوں سے نوازا جاتا، اور پھر اس کے بعد ان سے پھر آزمائش لی جاتی. اللہ کی آزمائش کے انداز مختلف ہیں. تو وہ کسی کو غربت سے، کسی کو خوشحالی سے، کسی کو فاقوں سے، کسی کو بیماری سے، کسی کو صحت سے، تو مختلف اس کے طریقے ہیں جس سے کہ وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں. اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے. یعنی اللہ کے بندے سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تو مشرکین یہ کلام سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بڑے تجسس سے جمع ہو جاتے تھے، لیکن سنتے بھی تھے مگر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی ان کے گرد کھڑے ہونے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز میں کھڑا دیکھتے تھے تو ان کے اندر ایک آگ سی لگ جاتی تھی. ان کا دل چاہتا تھا کہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں اور آپ کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچاتے. یعنی ان کی دشمنی کی انتہا ہوتی تھی. قل انما ادعو ربی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے ربی کو پکارتا ہوں. ولا اشرکو
بھی عہدہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ تمہیں راہ راست پر لانے کا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، میں خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہدایت تو جو چاہتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، زبردستی نہیں دی جاتی ہدایت، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہدایت، اتنی عرضہ نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دی جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ کیوں یہ باتیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنے اللہ کے نیک ترین اور اتنے اعلیٰ اور عرفہ اخلاق اور ایمان کے درجے پہ فائز ہیں، کہ تم لوگ یہ سوچو، تم لوگ جو کچھ تمہارے کیا اعمال ہیں، تمہاری کیا نیکی ہیں، تمہاری کیا، تو یہ سوچو کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، تو باقی لوگ کس بنیاد پہ اتنی ڈٹائی سے گناہ کرتے رہتے ہیں، اور نہ میں اس کے علاوہ کوئی سر چھپانے کی جگہ پاؤں گا، تو بس میرا فرض ہے اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات کا پہنچا دینا۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے لحاظ سے۔ سرداران قریش جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تانے دیا کرتے، جس میں سے ایک تانا یہ بھی تھا کہ آپ کی محفل کے مقابلے میں ہماری محفلیں زیادہ بارونق ہیں، زیادہ باوقار ہیں، آپ کی محفل میں تو نچلے طبقے کے چند غریب، کمزور اور نادار افراد جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہماری محفلوں میں تو دیکھیں کیسے بڑے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ، اچھے لباسوں میں، اچھے جو حلیوں میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کے اس طعنے کا جواب دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حمایتیوں کی تعداد اور طاقت کے لحاظ سے کس کی کیا حیثیت ہے۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا میرا رب اس کی مدت اور لمبی کر دے گا، یعنی جس چیز کی تم کو دھمکی یا وعید دی جا رہی ہے وہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے۔ عالم الغیب، وہی ہے غیب کا جاننے والا، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو اپنے رسولوں میں سے۔ یہاں پر دیکھیں علم غیب کے بارے میں ایک بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے اس کے بارے میں مطلع فرماتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو اس قسم کی باتیں ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو بہت بڑی ہے، لیکن عام بزرگوں اور عام اولیاء اللہ کے جو واقعات اور قصے سنائے جاتے ہیں نا کہ انہیں سب پتا تھا اور انہوں نے وہاں سے دیکھ لیا اور انہوں نے وہاں سے روک دیا۔ دیکھیں غیب کا علم اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے، کسی وقت مستقبل کی کوئی بات یا کوئی الہام کی شکل میں یا کوئی اللہ ایسی خبر دل میں ڈال دیتا ہے یا دکھا دیتا ہے خواب کے ذریعے، وہ اللہ، لیکن وہ اللہ ہی ہے، وہ جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انبیاء کے لیے تو خیر ہے ہی کہ اللہ ان کو جتنا چاہتا ہے غیب کی خبر دیتا ہے، بعض دفعہ اپنے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جس طرح کی باتیں ہر ایک کے لیے مشہور کر دی جاتی ہیں، اور کسی کی نیکی اور اس کی بزرگی کو جج کرنے کا کرائیٹیریا ہی یہ بنا لیا گیا ہے کہ اس کو کتنا غیب کا علم ہے۔ وہ تو سب جانتے تھے، وہ تو قبر کا حال جانتے تھے، وہ تو فلانا کرتے تھے، بہت سارے لوگوں کے، بزرگوں کی بہت ساری باتیں اس طرح کی مشہور ہیں، تو ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم صرف اتنی سی بات کہتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی اگر چاہتا ہے کسی کو تو وہ کسی حد تک دیتا ہے، لیکن اس کا دعویٰ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ وہ سب کچھ بتا سکتا ہے یا وہ ہر چیز کی خبر دے سکتا ہے تو یہ غلط ہے۔ تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اس سب کچھ کا جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے گنتی کے ساتھ۔ سورہ مزمل۔
بہت پیاری صورت ہے، کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی وہ بتا بھی دیا گیا کہ کتنا، یعنی اس کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور آدھی رات یا ایک تہائی رات کا قیام کریں جو کہ تہجد کا ہے۔ اور آپ کے لیے یہ خاص طور سے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اپنے بندوں پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اس چیز کو فرض نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد جو ہے وہ بھی فرض کے ہی اس میں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نمازوں کے علاوہ تہجد بھی آپ کے لیے فرض تھی۔ اوزد علیہ، یا اس پر تھوڑا بڑھا لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیں۔ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اس سے مراد رسالت اور تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ سورہ مزمل کی جو آیات ہیں ابتدائی 9 آیات تیسری وحی کی صورت میں نازل ہوئی تھی، یعنی بالکل ابتدائی۔ تو ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم ذمہ داری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کا بوجھ عنقریب آپ کے کندھوں پر پڑنے والا تھا۔ اخلاق اور کردار کے حساب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، لیکن اب رسالت کی کٹھن ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ریاضت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ اب آپ رات کا بیشتر حصہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے میں گزاریں اور اس طرح قرآن کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جذب کر لیں۔ یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے، لیکن رات کو جاگنا بہت مؤثر ہے نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے۔ رات کو جاگنا موبائل لے کے یا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھنے، وہ جو ہے نا وہ شیطانی عمل ہے۔ تو اگر کوئی رات کو جاگ کے عبادت کرتا ہے، پوری رات یا آدھی رات نہیں، آدھا 1 گھنٹہ بھی کرتا ہے، یعنی آخری رات کے حصے میں اٹھ جاتا ہے اور 4 6 جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اتنی تہجد کی نفل نمازیں پڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس میں طویل لمبی جو صورتیں ہیں ان کی قرات کرے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے، تو وہ قرآن جو ہے نا زیادہ دل میں اس کے اترتا جائے گا، اس کے دل میں بستا جائے گا، اس کے عمل میں ظاہر ہونے لگے گا، اور اس کو بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ یعنی وہ نہایت سکون اور اطمینان کا وقت ہوتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب بندے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ یقیناً دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مصروفیات ہیں، یعنی اب دعوت کے سلسلے میں آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں اور مصروفیت کا آپ کو سامنا کرنا تھا نا، لوگوں سے ملنا، ان کی کڑوی کسیلی باتیں سننا، تو ان مصروفیات میں سارا دن آپ لگے رہتے تھے، لیکن رات کی تنہائیوں میں تو بس آپ ہیں اور آپ کا رب ہے۔ کتنا اچھا اور ایک پیارا وہ ہے نا، جب پڑھو، ہم لوگوں کو بھی دیکھیں کیسے اس وقت جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری دل کی کیا کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں کتنا پیار آ رہا ہوتا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ اتنا قریب ہوتا ہے تہجد کے وقت، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن ہم بھی پھر دنیا میں لگ کے اور دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور قرآن سے جب آپ جڑ جاتے ہیں نا اور قرآن کو آپ پڑھنے لگتے ہیں اور آپ اس کے اوپر غور کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اس میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس سے دور ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے ہی بنا دے، آمین یا رب۔ اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو کر رہے ہیں۔ وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ، اس پر صبر کیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے بڑی خوبصورتی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے۔ یعنی یہ لوگ جو آپ کے لیے شاعر، جادوگر، مجنون ایسے نام رکھ رہے ہیں نا، آپ کو تکلیف ان سے ہوتی ہے ان باتوں سے، لیکن آپ ان باتوں پر صبر کریں اور خوبصورت انداز میں، ایک اچھے بھلے انداز میں ان کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے جو آپ دعوت دے رہے تھے اس کے لیے اس حکمت عملی کو اپنانا بڑا ضروری تھا۔ اب آپ جب دعوت دے رہے ہیں اور آپ غصے میں آ کے بار بار ان سے الجھیں گے اور غصے سے چڑ چڑ کے بات کریں گے تو پھر وہ دوبارہ تو ابھی تو پھر بھی آپ کی دوبارہ بات سننے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، آپ کی بات بھی نہیں سننا چاہیں گے۔ تو صبر سے، تحمل سے ان کی اوچھی حرکتوں پر نظر انداز کریں
और इतनी तलखी ना आने दें कि दोबारा उन्हें दावत देना मुमकिन ना रहे। और आप मुझे और उन झुटलाने वालों को छोड़ दें जो बड़ी नेमतों से नवाजे गए हैं, यानी उनको माल और औलाद और बड़ी बड़ी जायदादें और तरह तरह की दूसरी नेमतें मैंने ही अता की है ना, और अब उनकी सरकशी का मज़ा भी मैं ही चखाऊंगा उन्हें, लिहाजा उनका मामला आप मुझ पर छोड़ दें और अभी आप उन्हें थोड़ी सी मोहलत दें, यानी अभी फैसले के लिए जल्दी ना कीजिए। अल्लाह ताला ने इनके लिए जो वक्त लिखा है उससे पहले फैसला नहीं हो सकता, इसलिए आप जो है उनको थोड़ी मोहलत दें। हमारे पास उनके लिए इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, हमारे पास भारी बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग है। वह तामन ज़ा गुस्सा, और वो खाना जो हलक में अटक जाएगा, इससे मुराद ज़क़ूम है। वह अज़ाबन अलीमा, और दर्दनाक अज़ाब है। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतल जिबालु कसीबा महीला, जिस दिन के ज़मीन और पहाड़ लरज़ने लगेंगे और पहाड़ रेत के बिखरते हुए तोदे बन जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ उस दिन रेजा रेजा होकर रेत के टीलों की तरह हो जाएंगे और फिर फिसल और बिखर के ज़मीन के तमाम नशीब फराज जो वो बराबर कर दिए जाएंगे। ऐ लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेज दिया तुम पर गवाह बनाकर। हमारा ये रसूल जो है दुनिया में अपने कौल और अमल से हक की गवाही देगा और क़यामत के दिन तुम लोगों के खिलाफ गवाही देगा कि मैंने तो अल्लाह तेरा ये पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दिया था। अब इस हवाले से ये लोग खुद जवाब दें। कमा अरसलना इला फ़िरौन रसूल, जैसे कि हमने भेजा था फ़िरौन की तरफ भी एक रसूल। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने रसूल की हैसियत से भेजा था फ़िरौन के पास, बस फ़िरौन ने नाफरमानी की हमारे रसूल की। फ़ाख़ज़ना वक़्सम वबीला, तो हमने पकड़ लिया इसको बड़े वबाल वाली पकड़ से। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजलुल विल्दाना शीबा, अब अगर तुम कुफ्र करोगे तो कैसे तुम बचोगे उस दिन के अजाब से जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। यानी क़यामत का दिन अल्लाह के नाफरमानों के लिए बहुत सख्त होगा। आसमान उसे फट पड़ने वाला है और उसका वादा पूरा होकर रहेगा। इन नहाज़ी तस्करा, यकीनन ये एक याद दहानी है, तो जो कोई भी चाहे वो अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार कर ले। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन इन्ना रब्बका यालमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैली व निस्फ़हु व सुलुसहु, यकीनन आपका रब जानता है कि आप क़याम करते हैं कभी 2/3 रात के करीब, कभी निस्फ़ रात और कभी 1/3 रात, और जो लोग आपके साथ है उनमें से भी एक जमात आपके साथ खड़ी होती है, और अल्लाह ही रात और दिन का अंदाज़ा करता है। यानी दिन और रात के औकात भी अल्लाह ने बनाए और इंसानों को भी उसी ने पैदा किया और वो अपने बंदों की इस्तिताअत से खूब वाकिफ़ है। अल्लाह खूब जानता है कि तुम इसकी पाबंदी नहीं कर सकोगे। यानी अल्लाह को मालूम है ना कि इस अंदाज से मुशक्क़त ज़्यादा अरसे तक नहीं झेली जा सकती। फ़ताब अलैकुम, तो उसने तुम पर मेहरबानी फरमाई। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, तो अब कुरान से जितना बासानी पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो। यानी इस आयत का ये हिस्सा पहली आयत के 11 माह या 1 साल बाद नाजिल हुआ था, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक, कि उसके इस हुक्म के ज़रिए 2/3 या निस्फ़ या 1/3 रात तक क़याम करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई और ये सहूलत दे दी गई कि हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना क़यामुल लैल कर सकता है और उसमें जितना कुरान पढ़ सकता है वो पढ़ ले। अलिमा अन सयकून मिनकुम मर्दा, अल्लाह के इल्म है कि तुम में कुछ लोग मरीज होंगे और बाज़ दूसरे ज़मीन में सफ़र करेंगे, अल्लाह के फजल को तलाश करते होंगे, और कुछ अल्लाह की राह में क़िताल कर रहे होंगे। तो सारे अब इन सब लोगों के लिए रात को तवील क़याम करना मुमकिन नहीं है। फ़क़्रऊ मा तयस्सरा मिन्हु, तो चुनाचे जिस कदर तुम्हारे लिए आसान हो उसमें से पढ़ लिया करो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अल्लाह को कर्ज़ हसना दो, और जो भलाई भी तुम आगे भेजोगे अपनी जानों के लिए उसे मौजूद पाओगे अल्लाह के पास बेहतर और अजर में बढ़ते। वस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहमत फरमाने वाला है। सूरह मुदस्सिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहहिर व रुज़्ज़ फ़हजुर व ला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फ़स्बिर। ए कंबल में लिपट कर लेटने वाले। सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुदस्सिर भी एक जोड़ा है।
آپ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے. یعنی اب وہ کٹھن ذمہ داری جس کے بارے میں سورہ مزمل میں اشارہ دیا گیا تھا وہ اب یہاں پر آ گئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم امانت جو ہے اسی امانت کے حوالے سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو خبردار کریے، انذار خبردار کرے اور اپنے رب کو بڑا کرو. رب تو ہے ہی بڑا، یعنی لوگوں کو بتاؤ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو عملاً تسلیم جو نہیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں ان سے منواؤ، انہیں بتاؤ. اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے. جس طرح آپ کی زندگی کا مقصد پاکیزہ ہے اس طرح آپ کا لباس بھی پاکیزہ اور صاف ہونا چاہیے، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے. یہاں پر ظاہر ہے جب صاف ستھرا ظاہر بھی آپ کا پاک ہے، باطن بھی آپ کا پاک ہے، یعنی آپ اندرونی طور پہ بھی آپ اخلاق و کردار میں بھی پاک تھے اور آپ کا لباس بھی، تو پھر اور مزید کیا گندگی سے دور رہیں. بتوں کی رج سے مراد ہے بتوں کی گندگی. اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے، یعنی کسی پر احسان کرتے ہوئے بدلے کی توقع نہ رکھیں. یعنی آپ کو انتظار تو کرنا پڑے گا. آپ اپنا جب یہ اپنی دعوت کا کام جب شروع کریں گے تو آپ کو اس کا صلہ نہیں ملے گا، تو آپ اپنی جدوجہد کو منقطع نہ کریے. یقیناً آپ کی اس دعوت کے بڑے بڑے نتائج نکلیں گے اور آپ کی دعوت کامیاب ہوگی. اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. اور فائزہ نقر فی الناقور، جب سور میں پھونکا جائے گا، فذالک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن بہت سخت ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا، یعنی کافروں کے اوپر بڑا سخت ہوگا. آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے میں نے بہت سا مال دیا پھیلا ہوا. یعنی اس شخص کی طرف اشارہ ہے، اس کی جائیدادوں کی طرف جو زمینوں، باغوں اور گھروں کی صورت میں مکے اور طائف دونوں شہروں میں پھیلی ہوئی تھی، اور نگاہوں کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے. اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کا سامان کو اچھی طرح سے تیار کر دیا. پھر وہ چاہتا کہ میں اسے اور بھی دوں؟ کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا ہے. میں اسے عنقریب ایک سخت چڑھائی چڑھواؤں گا. اس سے مراد ایسا عذاب ہے جس کی شدت ہر آن بڑھتی چلی جائے گی. یہ بھی ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر بہت ذہین اور سمجھدار شخص تھا. وہ سمجھ چکا تھا کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنے دل کی اس آواز پہ لبیک کہہ کر وہ اپنی جو سرداری اور اپنے جو دنیا کے ٹھاٹ باٹ تھے اور جو اس کے وہاں پہ جو ان کے سرداران قریش کے درمیان اس کا جو مرتبہ تھا، ان سب کی قربانی نہیں دے سکتا تھا، اور اس لحاظ سے وہ واقعتاً بہت مشکل میں تھا. اور اسی لیے جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمدردانہ انداز میں سمجھایا بھی تھا اور کہا تھا کہ یہ جو پیشکش کی گئی تھی نا کہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے قریش، اور کچھ آپ ان کی مان لیں اور کچھ ہماری مان لیں، یہ ساری باتیں اسی کی رائے تھی. اس نے غور کیا اور کچھ اندازہ کیا. اس نے سوچا دل کی بات یعنی ماننے سے، حق کو مان لینے سے کیا ہوگا، نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو جب اس کو اپنے دنیاوی مفادات خطرے میں پڑتے نظر آئے تو اس نے ضمیر کی آواز کو دبا لیا. بس ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا. پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا. پھر اس نے دیکھا، یعنی کچھ دیر توقف کیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں، یعنی غور کر کے سوچ سمجھ کے دونوں طرف کے فائدے اور نقصان اس نے دیکھے. پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا. پھر اس نے کہا یہ تو بس جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام، یعنی کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو انسان کا کلام ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا کلام ہے، اسے میں نہیں مانتا، میں تو سمجھتا ہوں یہ انسان کا ہی کلام ہے. میں عنقریب اسے ڈالوں گا سقر میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، انسان کی کھال کو جھلسا ڈالنے والی. نہ تو اس کا عذاب ختم ہوگا اور نہ ہی اس میں جلتے ہوئے انسان کو موت آئے گی، کیونکہ موت تو آئے گی ہی نہیں.
قیامت میں یہی تو ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور پھر موت نہیں آئے گی، موت تو چلی جائے گی، موت کو خود موت آ جائے گی۔ تو ایسا سخت عذاب ہوگا اس شخص کے لیے، سقر، سقر بھی دوزخ کا نام ہے، کہ اس وہ ایسا عذاب ہوگا کہ انسان کی کھال کو جھلسا دے گی۔ اس پر 19 داروغہ مقرر ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس کے بارے میں بھی ان لوگوں نے مذاق بنا لیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے داروغوں کی تعداد کے معاملے میں یہ مذاق بنایا تھا کہ اپنی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے اسی بارے میں طرح طرح کے فقرے کستے رہتے تھے۔ ایک محفل میں ابو جہل نے کہا، بھائیوں تم نے سن لیا، اس نبی کے خدا کی فوج صرف 19 سپاہیوں پر مشتمل ہے، کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ تم میں سے 10 آدمی مل کر بھی ایک سپاہی سے نمٹ نہ لے؟ اس پر ایک زور آور پہلوان جو تھا وہ یوں گویا ہوا کہ ان میں سے 17 کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا، باقی 2 سے تم سب مل کر نمٹ لینا۔ غرض اس طرح کی باتیں کر کے وہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات میں ان باتوں کا جواب دیا ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں مقرر کیے جہنم کے داروغہ مگر فرشتے، یعنی ان لوگوں کو فرشتوں کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو انسانی قوت سے ان کی قوت کو کمپیئر کرنا حماقت ہے۔ اور ہم نے نہیں ٹھہرائی ان کی تعداد مگر کافروں کی آزمائش کے لیے، یعنی یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے صرف کافروں کی آزمائش کے لیے بتائی جا رہی ہے، تاکہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے۔ کیونکہ ترمذی کی ایک روایت کے مطابق جہنم کے 19 داروغوں کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ اب ظاہر ہے اہل کتاب کے لیے تو قرآن کے حق میں یہ بہت بڑی دلیل تھی نا، اور جو اہل ایمان ہے وہ ایمان میں بڑھے، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر وحی اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ کرتی تھی، اور نہ شک میں پڑھیں اہل کتاب اور اہل ایمان، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفر بھی ہے کہ بھلا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، یعنی منافقین اور کفار اپنے من پسند تبصرے کرتے رہیں کہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد بتانے سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے۔ اور یہ آیات صرف انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہیں، ان کی تذکیر کے لیے ہیں۔ کلا والقمر، کیوں نہیں، قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ موڑے، یعنی جب رات رخصت ہوتی، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، خبردار کرنے کے لیے انسانوں کو، جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے۔ اب کامیابی کا دار و مدار ہر ایک کی اپنی ہمت اور کوشش پر ہے، جو جتنی کوشش کرے گا۔ سابقون اور اولون کا درجہ حاصل کر لیا اس نے، اور جو کوئی دوسروں کا انتظار کر کے ذرا دیر سے راستے پر آئے گا تو وہ پیچھے رہنے والوں میں نام لکھوا لے گا، لیکن جس کی ہمت اور قسمت ساتھ نہیں دیتی وہ خود کو مستقل طور پر محروم کر لیتا ہے۔ ہر جان رہن ہے اس کے عوض جو کچھ کے اس نے کمایا، یعنی جو کچھ اپنی دنیا کی زندگی میں انسان کماتا ہے قیامت کے دن وہی اس کو وصول کرنا ہوگا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو داہنے والے ہوں گے، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ جنتیوں میں ہوں گے، پوچھتے ہوں گے ان المجرمین، گناہ گاروں کے بارے میں، تم لوگوں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم حجت بازیاں کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے ان کے ساتھ مل کر، جو لوگ کر رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ مل کے ہم بھی یہی کرتے تھے، دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے رہتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی مل کے باتیں بناتے تھے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سزا و جزا کے دن کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ تو اب ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت۔ تو انہیں کیا ہو گیا کہ یہ یاد دہانی سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے، گویا وہ بتکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو پکڑا دیے جائیں کھلے صحیفے، یعنی وہ ایسی باتیں کرتے تھے نا کہ حساب کتاب کا معاملہ قیامت پہ کیوں ٹالا جا رہا ہے۔ اب اپنے اللہ سے کہیں کہ مہربانی فرما کے ہمارے نامہ اعمال ابھی سے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے۔ اب جو چاہے سے نصیحت حاصل کر لے، یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور وہی ڈرنے کے لائق ہے اور اسے ہی مغفرت کا اختیار ہے۔
سورہ قیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، ہم تو پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کی ایک ایک پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور آگے بھی جاری رکھے۔ یعنی آخرت کے انکار کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں تو جو عیش و عشرت اور جو نیکی اور بدی جائز ناجائز کی تمیز ختم کر کے جو اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں نا، تو راہ راست پر آنے کے لیے تو ان کو یہ سب چھوڑنا پڑے گا نا، تو اس کی نسبت انہیں آخرت کا انکار کرنا زیادہ آسان محسوس ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کے دن؟ بس جب نگاہیں چندھیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے۔ یعنی اس سے ایسا لگتا ہے کہ کشش ثقل جو ہے، جس کے تحت سب اپنے اپنے میدان میں گھوم رہے ہیں، تو وہ ختم ہو جائے گا، تو چاند سورج سے ٹکرا جائے گا، اس کے اندر گھس جائے گا۔ اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ؟ کل لا وزر، کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی جا پناہ نہیں ہے۔ الا ربک یومئذ المستقر، اس روز تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کر کھڑے ہونا ہے۔ بتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوگا۔ بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی بصیرت رکھتا ہے، یعنی قیامت کے دن تو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہر انسان کو خود ہی معلوم ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور دنیا سے وہ کیا لے کر آیا، اور اب اس کو کیا اس کے ساتھ سلوک ہوگا، اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ یعنی دنیا میں تو کوئی چرب زبان انسان اس طرح کے عذر بنا کے پیش کرتا ہے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈال کے دوسرے کو بیوقوف بھی بنا دیتا ہے، لیکن وہاں ایسا ہونا ناممکن ہوگا۔ اللہ کے سامنے تو سب کچھ ظاہر ہوگا۔ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ آپ سب کا معمول تھا کہ جو ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، آپ نئے کلام کو فوری طور پر یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ یہاں پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس ضمن میں فکر مند نہ ہو، اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی قرآن مجید میں سے کوئی آیت یا کوئی لفظ آپ بھولیں گے نہیں، اس پورے کلام کی حفاظت اور ترتیب ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرات کی پیروی کیجیے، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو واضح کر دینا بھی۔ یعنی اس کی تفسیر سے متعلق بھی یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کے اصل پیغام کی جو تفسیر یا تفہیم ہے وہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو، وَتَذْرَؤُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ اور دوسری مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے میدان حشر میں نہیں ہوگی، بلکہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں ساری نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی، تو وہاں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ دیدار الہی، تو وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ اور بہت سے چہرے اس روز اترے ہوئے ہوں گے، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ بہت ہی کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے، یعنی ان کا بڑا برا حشر ہونے والا ہے۔ وَاللَّهِ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، ہرگز نہیں جب جان آ کر پھنس جاتی ہے پسلیوں میں۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی بڑے بڑے ڈاکٹر جب جواب دیتے ہیں اور ہر طرف حکیموں کو اور ہر ایک کو آزما لیا جاتا ہے، تو جی پھر سب کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے گھر والے کہنے لگتے ہیں کہ جی اب دعا کریں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک کسی کو کوئی اس طرح کا کوئی بہانہ، کوئی سہارا بھی اگر مل جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے یا کوئی تعویذ گنڈے والا ہے، تو اس کو بھی بلا لیا جاتا ہے کہ شاید اس طرح ہمارا پیارا موت کے منہ میں جانے سے بچ جائے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ یعنی انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اہل و عیال سے بچھڑنے کی اور گھر اور مال اور اسباب کو چھوڑنے کی وقت آ پہنچا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ یہ عین جان کنی کے وقت کی اس کیفیت کا ذکر ہے۔ جسم کے نچلے حصے سے آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ سب سے پہلے انسان کی جان نکلنی شروع ہوتی ہے، اور اس وقت وہ ناقابل بیان کرب اور شدید تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس کی ٹانگیں
ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں. اس دن تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے. فلا صدق ولا صلی، بس اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی. پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا. یہ سرداران قریش کے رویے کی جھلک ہے. افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، ثم اولی لک فاولی، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یہ اصل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، انہیں اپنی حرکتوں کا کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا. کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو کہ ماں کے رحم میں ٹپکائی جاتی ہے؟ ثم کان علقہ، پھر وہ ایک علقہ بنا. فخلق فسوی، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسی نے اس سے دو زوج بنائے، نر اور مادہ. یعنی کسی کو اس نے مرد بنایا اور کسی کو عورت. تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یعنی کس بات پہ اتنی حیرت کس بات پہ ہوتی ہے؟ سورہ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا دیکھنے والا، ہم نے اس کو راہ سجا دی. اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کر رہے، چاہے تو نہ شکرا ہو. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، یقیناً کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی زنجیریں اور طوق اور دہکتی ہوئی آگ. یقیناً نیک بندے ایسے جام شراب کے نوش کریں گے جس میں کافور ملی ہوئی ہوگی، جس کی میں کافور کا یعنی مزہ یا کافور کی آمیزش ہوگی. تو کافور سے یہ نہ سمجھیے کہ یہ جیسا کافور ہے اس طرح کا، بلکہ وہ کچھ اور ہی چیز ہوگی جو کہ کافور جیسی ہوگی اور اس کی خوشبو اور وہ اس مشروب میں شامل ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخ نکال لے جائیں گے. یعنی ایک تو وہ پئیں گے بھی، اور جب جہاں پہ وہ چاہیں گے اس چشمے کو اپنی مرضی سے اس چشمے سے نہریں نکال کے اپنے اپنے علاقوں کی طرف لے جائیں گے، اپنے اپنے محلات کی طرف لے جائیں گے. وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر طرف پھیل جائے گا. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم آپ سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ ہی شکریہ. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں تر و تازگی اور مسرت، یعنی چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور. اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور ریشم کا لباس. یعنی دنیا میں ان لوگوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کیا اور فاقوں سے رہنے گوارا کر لیا، لیکن حرام کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی. اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں رہنے کے لیے جنت اور پہننے کے لیے ریشم کے لباس عطا کرے گا. وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی عدت اور نہ سخت سردی. یعنی نہ تو وہاں پہ تیز دھوپ کی شدت ہوگی جس میں کہ انسان جو ہے وہ جلا جا رہا ہے اور تکلیف اٹھا رہا ہے، گرمی کی پسینے آ رہے ہیں، اور نہ ہی سخت سردی ہوگی کہ انسان کو اس سے کپ کپی تاری ہو اور اسے ٹھنڈک لگے. اور تو ان کو جنت میں گویا ایک مسلسل ایک معتدل، یعنی جس میں نہ سردی اور نہ گرمی، خوشگوار جو موسم ہوتا ہے نا وہ رہے گا مستقل. اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھلوں کے خوشے نیچے لٹک رہے ہوں گے جھکے ہوئے، اور گردش میں ہوں گے ان پر. جنت کے جو خدام ہیں وہ چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کے ساتھ. قواریر من فضہ، ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا، یعنی وہ ایسی نفیس اور شفاف
کرسٹل کلیئر جسے کہنا چاہیے، چاندی سے بنے ہوں گے کہ دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ جیسے شیشے کے بنے ہوئے، اور ان کو بھرا ہوگا بھرپور اندازے کے مطابق۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسا جام کہ جس میں ملاوٹ ہوگی سونٹ کی یا ادرک کی یا سونٹ کی۔ پھر میں یہاں پہ بتا دوں کہ یہاں پر یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ جو ہمارے یہاں جو ادرک ہے یہ والا مزہ ہوگی شکل میں ایسے ہی، لیکن مزہ اور خوشبو کچھ اور ہی ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے اس جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے لڑکے، ایسے خدام جنت میں جو ہمیشہ اسی عمر اور اسی شکل میں رہیں گے، اور جب تم انہیں دیکھو گے تو محسوس کرو گے جیسے وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، یعنی اتنے خوبصورت وہ نوعمر خادم ہوں گے جو کہ جنت والوں کی خدمت کر رہے ہوں گے، انہیں لا کے جام پہ لا رہے ہوں گے، ان کی پسند کی چیزیں ان کے سامنے لا کے حاضر کر رہے ہوں گے، اور تم جہاں بھی دیکھو گے وہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہت دیکھو گے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک سب ریشم کے اور موٹے ریشم کے، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے، اور پلائے گا انہیں ان کا رب نہایت پاکیزہ مشروب۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور کہا جائے گا یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور تمہاری کوششیں جو ہیں وہ قدردانی کے، اللہ نے ان کی قدردانی کی ہے اور مقبول ہو چکی ہیں، یعنی تمہاری کوششیں جو جدوجہد تم دنیا میں کرتے رہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے لوگوں تک، وہ اللہ کے یہاں قبول کر لی گئی ہیں، اور اب اس کی قدردانی کے طور پر تم لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی نازل کیا ہے پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور آپ ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجئے۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ یقیناً یہ لوگ فوری ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور ایک بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا دھیان چھوڑ بیٹھے، یعنی قیامت کا سخت دن۔ ہم نے ان کو تخلیق فرمایا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ان لوگوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المرسلات۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی سے۔ فالعاصفات عصفا، پھر تیز و تند جھکڑ کی صورت میں چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر تقسیم کرتی ہیں جدا جدا۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں۔ عذراً اور نذراً، عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے، یعنی وحی کا ذکر یا تو یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے لوگوں پر، حجت تمام کرنے کے لیے ان کا عذر جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کرنے، یعنی ان پہ ایک تو حجت تمام ہو جائے، اور ایک یہ کہ ان کو خبردار کر دیا جائے، یا وہ یہ نہیں کہہ سکیں کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہم تک تو اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ فاذا النجوم، تمہیں سر بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی بے نور کر دیے جائیں گے اور ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ آخر کی جو صورتیں ہیں 29ویں پارے میں بھی اور 30ویں پارے میں بھی، ان میں قیامت کا اور آخرت کا اور بہت آپ کو ذکر ملے گا اور کافی تفصیل بھی ملے گی۔
تو ستارے جو ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، یہ بھی آیات متشابہات ہیں، اور جب پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ لفظ ویل جو ہے نا، ویل کے معنی ہے تباہی اور بربادی، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، جس کی سختیوں سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اتنا سخت وہاں عذاب ہے۔ الم نہلک الاولین، کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے رہتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ آیت اس پوری صورت میں 10 دفعہ آئی ہے۔ تو جھٹلانے والے جو ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو، وہ سب تو ہیں ہی، لیکن جو اس دنیا میں رہتے ہوئے بات بے بات جھوٹ بولتے ہیں، غلط اور صحیح کی ضرورت یا بے ضرورت ہر جگہ جو ہے جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ سب بھی جھوٹے جو ہیں، بہت ان کے لیے بھی وعید ہے، جھوٹوں کے لیے وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اس کو نطفے میں رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں، یعنی ماں کے رحم میں، ایک طے شدہ مدت تک، تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ یعنی اللہ نے یہ زمین کیسی بنائی ہے، اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ زمین بھی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اوپر اس کے موجود جتنے زندہ لوگ ہیں یا جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، صرف انسان نہیں، ان سب کی تمام ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو مردوں کو بھی اپنے دامن میں پناہ دیتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو اللہ نے اس زمین میں کیسی گنجائش رکھی ہے کہ قیامت تک یہ تمام زندہ اور تمام مردہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی کفایت کرے گی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں سے تسکین بخش پانی۔ ہلاکت اور بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جہنم کی آگ کی طرف۔ یہ وہ حکم ہے جو میدان حشر میں اہل جہنم کو سنایا جائے گا۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ یعنی جب میدان حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور شدید گرمی میں وہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو دور سے وہ انہیں 3 اطراف میں پھیلے ہوئے سائے والی کسی جگہ کی طرح نظر آئے گی۔ چنانچہ جب ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو وہ تمہیں سایہ نظر آ رہا ہے تو چلو اس سائے کی طرف، لیکن جب وہ اس کی طرف لپکیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ سائے کی حقیقت کیا ہے، نہ تو وہ سایہ ہوگا اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہوگا۔ وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں، اتنے بڑے بڑے انگارے، یا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہو۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ ہے وہ دن جس میں یہ بول نہیں سکیں گے، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر تراشیں۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف وہ چال چل کے دیکھو۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اور اس دن متقین یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے، اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، یعنی انہیں ایسے پھل دیے جائیں گے جنہیں کھانا انہیں بہت مرغوب ہوگا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اور ہم ان سے کہہ دیں گے کھاؤ پیو مزے سے، جیسا چاہتے ہو جتنا چاہتے ہو، ان اعمال کے انعام کے طور پر جو تم کرتے رہے تھے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے مشرکین، اے کفار، تم کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے،
یقیناً تم لوگ مجرم ہو، یعنی اپنی دنیا کی زندگی میں عیش کر رہے ہو نا تو کر لو، قیامت کے دن تمہیں مجرموں کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، جس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی تمہارے جیسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن جیسا کلام سن کر بھی جس انسان کی آنکھیں نہیں کھلی تو پھر اس کی آنکھیں بھلا کب کھلیں گی؟ الحمدللہ مکمل ہو گیا آپ کا سپارہ۔